अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबके आने का। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा सूरत कुरैश की इन डेप्थ स्टडी का डे 10 है और आज इंशाल्लाह हम आया नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक अल इबादतु यानी शुक्र का बेहतरीन तरीका, इबादत के डिफरेंट एंगल्स पर और हमारी जिंदगी में इबादत का मुकाम, इबादत कैसे शुक्र बनती है, इंसान इंसान कहलाने के काबिल होता कब है। आज इंशाल्लाह हम इन सब एंगल्स को स्टडी करते हुए आयत नंबर 3 को शुरू करेंगे। किसी अक्लमंद इंसान ने कहा है कि इबादत मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है, इसलिए कि जब इंसान रब की इबादत करता है तो रब उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, और जिसकी तरफ रब मुतवज्जे हो जाए तो हम सोच सकते हैं कि एक मामूली इंसान के ऊपर रब का मुतवज्जे हो जाना कितना बड़ा इनाम है। एक मर्तबा एक वाकया आपको सीरत सहाबा की किताबों में मिलता है कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस बात का मफहूम मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला मुझे मेरी कब्र से निकाले और मुझे जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में खड़ा कर दे, यानी अभी अल्लाह ने मेरे लिए फाइनल फैसला ना सुनाया हो, तो हज़रत उस्मान की बात का मफहूम आता है कि उन्होंने कहा कि मैं पसंद करूंगा कि मुझे डस्ट बना दिया जाए, मुझे खाक बना दिया जाए, इससे पहले कि मुझे मालूम हो कि मेरा अंजाम क्या होगा। क्यों कहा हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने ये बात? इसलिए कि उनको लगता था कि जो रब की मुझ पर रहमतें हैं, उन रहमतों के बावजूद मेरा अल्लाह के साथ फर्मा बरदारी और हक अदा करने का जो लेवल है वो बहुत कम है। इसलिए कि इंसान खासतौर पर जब अपनी वैल्यू को अल्लाह की नजर से देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी में गलतियां कितनी हो रही हैं। और सोचें, ये हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु हैं जो अशरा मुबशरा में आते हैं, जो खुलफाए राशिदीन में से एक हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, तो हम कौन होते हैं खुशगुमानी का शिकार होने वाले। और हम कहाँ अपनी जिंदगियां जाया कर रहे हैं, हमें इसका जरा सा भी अगर अंदाजा हो जाए तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगियां एक खूबसूरत अंदाज से ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। अल्लाह ने हमारे कंधों पर, ये जो आप और मैं एक मुस्लिम के टाइटल से है ना, इस एक मुस्लिम के टाइटल की वजह से जो ट्रिमेंडस ट्रस्ट इस वक्त हमारे जिंदा होते हुए हमारे कंधों पर है, we need to aware ourselves and we need this awareness today। हम अपने इंसान होने के मुकाम को समझ नहीं सकते जब तक कि इस दुनिया में मैं अपना मकसद और अपना मुकाम और रब के साथ अपना ताल्लुक समझ ना जाऊं। मेरा और आपका मुसलमान होना इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि कभी-कभी दिल चाहता है कि इसके ऊपर लिखना शुरू कर दे इंसान कि मेरा मुसलमान होना कितनी बड़ी नेमत है। आप सोचें, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास मोस्ट करेक्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं।
اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، آخر انسان کو بھیجا کیوں اللہ نے، آخر انسان کی زندگی میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤنس کیوں ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب کا موسٹ اوتھینٹک سورس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی آپ کو میں نے بات شروع کی کہ مٹی کے انسان کو سونا بنانے کی صلاحیت عبادت رکھتی ہے، اس لیے کہ مٹی کے انسان کو سونا بنانے کی میتھڈالوجی جن الفاظ میں موجود ہے وہ ہمیں نالج کے سورس کے طور پر دے دیے گئے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مسلم ٹریڈیشن میں، اپنی تعلیمات میں یہ خزانہ رکھنے کے باوجود اگنور کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے نا کہ یہ سب سے اوتھینٹک سورس ہے نالج کا، کلیکٹ کرنے کا۔ اللہ نے انسان کے اندر نا جمع کرنے کا ایلیمنٹ رکھا ہے۔ انسان کلیکٹ کرنا چاہتا ہے، انسان ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو جمع کرے۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جمع کرنا ہے نا تو جمع کرنے والی چیز کو جمع کرو، جو ایسا خزانہ ہو کہ تم کو مٹی سے سونا بنا دے، جو ایسا خزانہ ہو کہ تمہارے سوالوں کے جواب تم کو دے دے، جو ایسا خزانہ ہو کہ خزانہ تم جمع کرو اور تم خود سونا بن جاؤ۔ کیا ہے وہ خزانہ؟ ہوا خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے وہ خزانہ جس کو جمع کیا جائے، اور وہ ہے قرآن کا خزانہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خزانہ۔ یہیں سے تو اویئرنیس آئے گی۔ یہ آج کے انسان کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور آپ کا اور میرا ہر تھرسڈے کے تھرسڈے فیس بک پر ان ویکلی سیشنز میں اکٹھا ہونے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر ہر کلاس سے اویئرنیس لیول تھوڑا سا ریز ہو جائے، تھوڑا سا اللہ کی پہچان زیادہ آ جائے۔ سورت قریش کی سٹڈی ہم اس وقت کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے چھوٹی صورتیں اور سٹڈی کی ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ ہمیں آیت ٹو آیت اللہ کے کلام میں سے اپنے فائدے کی چیز ملتی جائے۔ اب دیکھیں آج ہم آیت 3 شروع کر رہے ہیں۔ ہم پیچھے 2 آیتیں سورت قریش کی پڑھ کر آئے۔ ان 2 آیتوں میں قریش کی تاریخ، قریش کے لینیج، قریش کے نام، قریش کی نعمتوں سے ہم نے اپنے لیے بھی تو عمل کے جولز اکٹھے کیے تھے نا۔ ہم پڑھ قریش کے بارے میں رہے تھے، تاریخ پڑھ رہے تھے، لیکن سائملٹینیسلی آپ نے پچھلی 9 کلاسز کے اندر ہر کلاس سے اپنے عمل کے لیے بھی جولز جمع کیے ہیں، جبھی قرآن ہوا خیر مما یجمعون کی کیٹیگری میں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جب تک یہ اسٹڈی کرتے رہیں گے ہم ان جولز کو جمع کرتے رہیں گے، مگر ایک عقل مند مسلمان، آج کے مسلمان کو اس چیز کی بھی اویئرنیس ضروری ہے کہ ان جولز کو صرف گیدر نہیں کرنا، ہم نے ان جولز کی روشنی میں اپنے کردار کو اور اپنی شخصیت کو شیپ دینا ہے۔ زندگی کو ان جولز کے مطابق ہم نے ڈھالنا ہے، اور آپ سب میں یہ صلاحیت ہے۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ گئیں، آپ نے زندگی میں قرآن کھول لیا، آپ میں صلاحیت ہے، رب نے بٹھایا ہے آپ کو، رب سنوا رہا ہے، رب اپنے کلام تک لے کر آیا ہے، تو ہم نے اگنورنٹ نہیں رہنا۔ جس کے ہاتھ میں قرآن آ جائے سوچیں وہ کنفیوز رہ سکتا ہے؟ جس کے زندگی میں قرآن کھل جائے سوچیں وہ عمل میں پیچھے رہ سکتا ہے؟ آج ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس کانفیڈنس کی سٹیج پر لانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف انٹیلیجنٹ کریشنز نہیں ہیں، ہم اصل میں کیا ہیں؟ ہم اصل میں کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے ہم روح اول ہیں۔ سب سے پہلے میں روح ہوں، میرا پہلا تعارف میری روح ہے۔ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جسم ختم ہو جائے گا، لیکن میرا جو تعلق روح کے ساتھ، جو تعارف روح کے ساتھ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم روح اول ہیں۔ Our spiritual existence has so much importance، اور اس کو فوکس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک میں اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کو فوکس میں نہیں رکھوں گی، مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میں بایولوجیکل نیڈ سے زیادہ ہوں۔ بایولوجیکل نیڈز میں نفس آ جاتا ہے، خواہشات آ جاتی ہیں، بھوک آ جاتا ہے، سونا آ جاتا ہے،
ہمارے ایک لگزوریس لائف سٹائل کے اندر رہنے کی مختلف کیفیات آ جاتی ہیں. بٹ آئی ایم مور دین مائی بایولوجیکل نیڈس. اسپرچویلٹی انسان کو یہی تو سکھاتی ہے. آج تو دنیا بھی اسپرچویلٹی کی باتیں کر رہی ہے. کیا ہے اسپرچویلٹی؟ دا سمپل ایسنس اپنے آپ کو بار بار بتائیں، آپ اپنی مشکلات میں کھڑی ہو جائیں گی. آئی ایم گیونگ یو اے گولڈن پرنسپل جو قرآن دیتا ہے. دنیا اسپرچویلٹی کے جو بھی رولز بتائے، مجھے اسپرچویلٹی سے کیا سیکھنا ہے؟ that we are tiny part of something much larger thing. اسی سمجھ کے ساتھ اسپرچویلٹی آتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک بہت واسٹ ریالٹی سے ہے. یہ جو انٹر کنیکٹڈنس ہے، آپ اور میں بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. چڑیا آپ سے کنیکٹڈ ہے، کوا آپ سے کنیکٹڈ ہے، ارتھ وارم آپ سے کنیکٹڈ ہے، بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز آپ سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کے بچے آپ سے کنیکٹڈ ہیں، آپ کے بچوں کے فرینڈز ان سے کنیکٹڈ ہیں. دس انٹر کنیکٹڈنس can show us the spirituality in actual sense, and that will give us meanings, that will give the purpose of life. اور جس کو یہ مل گیا نا، اس کو رب مل گیا، اور جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. جس کو رب مل جاتا ہے نا، اس کو اپنے جیسے انسانوں کو سنبھالنے کا حوصلہ مل جاتا ہے. آپ کہیں یہ جملہ لکھ لیں، اور اگر آپ یہ کلیم کرتی ہیں کہ آپ کو رب مل گیا ہے، تو آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی یہ ہمت دلائے گی کہ اگر آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی نے یہ بتایا کہ آپ کو رب مل گیا ہے، تو اسی ان ڈیپتھ اسٹڈی سے آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو اپنے جیسے انسانوں کو مینج کرنے کا حوصلہ بھی مل گیا ہے. کہاں سے ملا ہے؟ رب نے دیا ہے، اسپرچویلٹی نے دیا ہے، میری اسپرچوئل ایگزسٹنس نے دیا ہے، میرے قرآن نے دیا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے مسلمان کی اسپرچویلٹی. اس لیے اپنی ذات میں روح کو اہمیت دیں. صرف اور صرف اپنے جسم کی خواہشات کی فکر نہیں کرنی، مجھے اپنی روح کی فکر کرنی ہے. یہی مجھے رب تک پہنچاتی ہے، یہی میرا تعارف ہے. میں مرنے سے پہلے بھی ایک روح تھی، میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک روح تھی، میں اس دنیا میں بھی ایک جسم اور روح کے ساتھ ہوں، اور میں اس دنیا کے بعد بھی ایک روح کے ساتھ ہی ہوں گی. اس روح کو، اسپرچوئل ایگزسٹنس کو سمجھ کر یوں کہہ لیں کہ انسان زندگی کے اپنے آج کے ہر ایسپیکٹ میں بہتری لا سکتا ہے، اور لانی ہے ہم نے. جب ہی اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، اپنی زندگی کے ہر اینگل کو خوبصورت بنانا ہے. یہ جو آج کا کھویا کھویا انسان ہے نا، بجھا بجھا انسان، بور انسان، پریشان پریشان سا انسان، اصل میں اس انسان کو اسپرچویلٹی کی اصل پہچان نہیں ہو پا رہی. ہم کو ایک دوسرے کو اور اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے اپنی اصل پہچان تک لے کر آنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے دیٹ مجھ سے بڑی دنیا اس وقت موجود ہے. میں ایک بڑی کائنات کا چھوٹا سا پارٹ ہوں. مجھے میرے رب نے ایک بہت پلاننگ کے ساتھ جس خاندان میں، جس رشتے میں، جن لوگوں کے ساتھ پلیس کیا ہے، اٹس اے گرینڈ پلاننگ آف مائی رب. اور اسی میں میرا امتحان ہو رہا ہے، اور میرا رب مجھے حوصلہ دے گا اپنے حالات کو مینج کرنے کے لیے. اپنی اسپرچوئل ایگزسٹنس کو یاد رکھیں. آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو نکھارنا شروع کر دیں گے. مسلم اسکالرز کا اجماع ہے قرآن اور احادیث کی تعلیمات کی بیسس پر کہ ہماری روح کو ہمارے جسم سے پہلے کریٹ کیا گیا. قرآن واضح کرتا ہے، احادیث واضح کرتی ہیں، ہم ایکچولی اسپرچوئل بینگ ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ آج کے انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے نا، تو یہ میں آئی می اینڈ مائی سیلف، ہم یہ کرنا تھوڑا کم کر دیں. شاید ختم تو نہ کریں، کم کر دیں. کیا؟ being human, if you really think that you are a human being human means a spiritual creature first. میں پہلے ایک spiritual existence ہوں، اور یہ اللہ نے مجھے مسلمان ہوتے ہوئے بتایا ہے
کہ یہ میری اسپرچل ایگزسٹنس اصل میں میرا ایک یونیک گفٹ ہے جو مجھے روح کی شکل میں ملا ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. کیسے بول سکتا ہے ایک مسلمان اس انعام کو، اس مقام کو، اس اسٹیشن کو کہ اللہ کہہ رہا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. آج دنیا ہم مسلمانوں پر زور لگا رہی ہے، لٹرلی بتا رہی ہوں آپ کو دنیا پش کر رہی ہے اپنی طرف اور دین پش کر رہا ہے دوسری طرف. یہ کیفیت آپ کو اپنی اولادوں میں زیادہ شاید نظر آئے گی. انسان کو اپنی غلطیوں کی کیفیت اتنی پرومیننٹ نظر نہیں آتی جتنی دوسروں کی غلطیوں کی کیفیت پرومیننٹلی نظر آتی ہے. تو شاید ہمیں اپنی اولادوں میں یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ دنیا پورا زور لگا رہی ہے ہم مسلمانوں کو ایک اویئرنس سے ہٹانے کے لیے. کیا اویئرنس؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ نے کہا تھا. مقام دیا ہوا اللہ نے اس انسان کو. اسی لیے آج ہم دنیا کی وجہ سے ریپ کا شکار ہو رہے ہیں، خواہشات کے سمندر میں لٹرلی ڈراؤن ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا آپ کو خواہشات میں کھینچ رہی ہے، خواہشات میں آپ کو جو ہے وہ ڈراؤن کر رہی ہے. آپ زور لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں. قرآن کو تھامیں، استقامت آئے گی. آپ بہنیں اکثر کہتی ہیں نا کہ اسٹیٹ فاسٹنس کیسے آتی ہے؟ قرآن کو تھامے رہیں، جو سنیں اس کو عمل میں لے کر آئیں، اللہ کے کلام کے فہم کی کلاسز سے جڑ جائیں، آپ میں استقامت آتی جائے گی. تو اب ہمارا کام بھی کیا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی اس قرآن سے جیولز اکٹھے کریں، اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کو اہمیت دیں تاکہ ہماری زندگی کے جو باقی مٹیریلسٹک ایسپیکٹس ہیں ہم ان کو سنوار سکیں. تو سورۃ قریش کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Let them worship the Lord of this house. تو ان کو کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعبدو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ کن کو چاہیے کہ قریش کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُو، تو قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی. تو قریش کے مقام کی، ان کے اعلیٰ نسب ہونے کی، ان کے سفر میں جو آسانی کے معاملات تھے اس سب کی ایک ریزن تھی جو اب تک ہم سٹڈی کرتے ہوئے آئے ہیں. ان کو سورۃ قریش کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ تم کو اتنا مقام کیوں ملا، تم کو ہائی لینیج کیوں ملا، تم کو ریفائنڈ خاندان کیوں ملا، تم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا. رول کیا ہے جو سورۃ قریش بتا رہی ہے کہ اللہ جس کو نعمتیں نوازتا ہے، اس بات میں یہ حقیقت ہوتی ہے کہ اللہ اس انسان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ قریش کو کہا کہ تم کو جو سفری سہولیات ملی ہیں، اتنا ایزی تمہارا دنیا کے اندر ٹریڈنگ روٹس کا چلنا ہے، چاہے وہ نیشن وائڈ ہو یا انٹرنیشنلی ہو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے. اور کیا کام لینا چاہ رہا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا. ایز اے ریزلٹ اب قریش کیا کریں؟ چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کریں. دیکھیں آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے ایک حرف سے جس کو حرف عطف کہتے ہیں، فا زبر فا، فَلْيَعْبُدُوا، فا سے شروع ہو رہی ہے. یہ فا علم البلاغہ کے اندر آتا ہے جب آپ کسی کام کے فوراً ہونے کو مینشن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنی ان ڈیپتھ سٹڈیز میں اس فا کو، فا عطف کو ڈسکس کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کے لیے کن فیکون، تو وہ امیجیٹلی ہو گیا. اسی طرح سے جب فا آتا ہے کسی لفظ سے پہلے تو مراد ہوتی ہے کسی کام کا فوراً ہو جانا. اس آیت 3 کے شروع میں فا لا کر بتا دیا گیا کہ جب دنیاوی کامیابی مل گئی ہے اے قریش، تو دیر کیسی ہو رہی ہے عبادت میں؟ اتنی نعمتیں ملی ہیں تو اب بھی اس رب کی عبادت
اس رب کی عبادت کو خالص کرنے کی کس چیز کی ڈیلے ہو رہی ہے؟ اپنے عمل سے بلا تاخیر وداؤٹ ڈیلے فَلْيَعْبُدُوا اپنے رب کی فرما برداری کو شو کرو. اٹس اے کمانڈ. فَلْيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا بزنس قریش کو بزنس پروٹیکشن کعبہ آنر سیفٹی اتنا کچھ ملا تھا کس وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے. فَلْيَعْبُدُوا اللہ ان سے چاہ رہا تھا. اس میں اللہ کا حکم ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ رب کی عبادت کا حکم ہمیں رب نے ہی دیا ہے. اب اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کو پہچانیں گے، رب کو پہچانیں گے، دنیا کے ٹریپس کو پہچانیں گے، اپنا اس ایک بڑی نیٹ ورک کے اندر کائنات میں اپنا کنیکشن پہچانیں گے، جبھی تو عبادت کے حکم کو پہچان سکیں گے. آج ہمارا تو حال یہ ہے، چاہے ہم مسلمانوں کی بات کر لیں، چاہے ہم انسانوں کی بات کر لیں، ہم اپنے آس پاس اپنے بچوں کی، اپنے خاندان میں اپنی یوتھ کو دیکھ لیں، ہم اپنی بات کر لیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا، تو ہمیں تو سامنے موجود حکم دیتا ہوا انسان کسی ویلیو پر نظر نہیں آتا. سامنے کھڑی ہوئی امی کی بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ تھپڑ لگا دیں گے نہیں مانا تو. سامنے کھڑی امی کی بات نہیں مانی جاتی. امپلائی جو ہوتا ہے اس سے باس کی بات نہیں مانی جاتی. جو لاز ہوتے ہیں، جو بنائے جاتے ہیں قوانین، عوام سے وہ بات نہیں مانی جاتی، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ قانون توڑیں گے تو سزا مل سکتی ہے. بڑوں کی باتیں ہم سے نہیں مانی جاتی. ویلیو سٹرکچرز کی بیسس پر جو بات صحیح ہوتی ہے، کلچرلی جو بات صحیح ہوتی ہے وہ ہم سے نہیں مانی جاتی. ٹریفک کانسٹیبل کی باتیں ہم سے نہیں مانی جاتی. ٹیچر کی بات اسٹوڈنٹ سے نہیں مانی جاتی. یہ وہ ہیں جو سامنے سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. بھائی سوچیں، جب حال یہ ہو گیا ہمارا کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو رب کی بات ماننا تو مشکل ہو گیا نا آٹومیٹیکلی. وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا آنکھوں سے. اپنے 5 سینسز سے تو ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. جب ہی آج انسانیت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے کہ جسم مر کے مٹی ہونا ہے، اور میری بات کی زندگی میری اسپرچل ایگزسٹنس پر بیس کرتی ہے. بھول گیا آج کا انسان. اور جب یہ بھول گیا تو سوال اٹھاتا ہے. جب یہ بھول گیا کہ وہ اس دنیا میں آیا کیوں تھا، تو سوال اٹھاتا ہے کہ اللہ عبادت کرنے کا کیوں کہتا رہتا ہے ہر وقت. آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کر کے بیٹھ گئے؟ کیوں ہم سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے رکھو؟ کیوں کہتے ہیں ہم سے نماز پڑھو؟ اور کچھ لوگ بہت سوفسٹیکیشن میں یہ سوال پوچھتے ہیں، بڑے مینرزم کے ساتھ، اور پھر پوچھتے ہیں اچھا اللہ نے یہ جو انسان کو عبادت کرنے کا کہا ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ سوال اٹھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا، اپنا مقام جان نہیں سکا، اپنے رب کے سٹیشن تک پہنچ ہی نہیں سکا کہ اس کو پہچان جاتا. کانسٹنٹلی انسانوں کے اندر یہ جو سوال اٹھتا ہے نا، کیوں عبادت کرنے کو کہا ہے، آخر حکمت کیا ہے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ آج کا انسان اگر اس کنفیوژن پر ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو رب کی پہچان ابھی ویسی ہوئی نہیں جو رب چاہتا تھا. اور ایک اور اہم پہلو، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب کی پہچان ہی نہیں ہے، تو وہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کیوں نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیوں 5 پڑھنی ہوتی ہیں، 3 کیوں نہیں پڑھنی ہوتی، زندگی میں ایک دفعہ حج کی طرح کیوں نہیں پڑھنی ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کی پہچان نہیں ہے. ایک وہ پرسنٹیج ہے جن کو رب کی پہچان ہے، ان کو بھی کانسٹنٹلی ریفائنمنٹ کی تو ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان تو ہے ہی وہ مخلوق جس کو اس زندگی میں کانسٹنٹلی اپنے رب کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ جڑ کر اپنی ریفائنمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو رب کو پہچان جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اس کی پہچان کو حاصل کرنے والے ایک بات تو جان جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل اللہ کو پہچان گئی. مکمل اللہ کو، ہولسٹیکلی اللہ کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے.
ہماری ایک لمیٹیشن ہے. دیکھیں جتنا ہم پریکٹیکل اپروچ سے بات کرنا سیکھیں گے نا اتنا اس ریشنل ورلڈ میں اتنا اس لاجیکلی بات کرنے والی دنیا میں آپ کو اپنی اولاد سے ڈائلاگز کرنے میں گفتگو کرنے میں کانورسیشن کرنے میں آسانی رہے گی. ہاں مسلمان اللہ کو پہچانتا ہے اس کے سائنس کے تھرو اس کے کلام کے تھرو اس کے رسول کے تھرو اس کی کائنات کے تھرو اس نے جو آس پاس ہمارے مختلف آیات بچھا دی ہیں ان کے تھرو ہم پہچانتے ہیں اپنے رب کو. لیکن کوئی یہ کہے میں پورا اللہ کو جانتی ہوں کہ اللہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیسے کیا معاملہ نہیں, یہ لمیٹیشن ہے ہمارے جاننے کی. اور اس بات کو ہم میں سے ہر مسلمان سمجھے دس از پارٹ آف آور بلیف سسٹم. جی ہاں ہم لمیٹڈ عقل سے اللہ کو مکمل نہیں جان سکتے. اس کو پہچان جاننے میں بھی مکمل جان جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, آئی لو دس حدیث. جب یہ سوال آتا ہے نا کہ انسان کو کہاں پر اللہ پر بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے اور انسان کس جگہ پر اللہ کو پہچاننے میں بریکس لگا سکتا ہے, آئی ایکچولی جسٹ لو دس حدیث. اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث سے انسانیت کو ایک بالکل بلینکٹ وے میں بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اے انسان یور عقل ہیز اے لمیٹیشن. آپ کتنا بھی بیونڈ امیجنیشن سوچنے کی بات کرتے ہو ایون دین اٹ ہیز اے بیریئر, آپ اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. اور وہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ بہت سی ریالٹیز ایسی ہیں جس کو میری عقل کمپریہینڈ نہیں کر سکتی. تو ایک بات یاد رکھیں, ہم مسلمانوں کو پڑھا لکھا ہونے کا, عقل مند ہونے کا, سینسیبل ہونے کا, لاجیکل ہونے کا ثبوت دینا ہے. کیوں جھگڑتے ہیں ہم مائنیوٹ ایکسپلینیشنز کے اوپر جس سے میرے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مجھے اس ڈائریکشن میں جانے سے منع کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے, ان اللہ عز وجل, ایک مرتبہ صحابہ جو حدیث شروع ہوتی ہے وہ ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ تھے اور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا اور آپ نے صحابہ کو 5 باتیں بتائیں. کیا پہلی بات کیا بتائی؟ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام. اور اللہ کے رسول نے کہا یقیناً اللہ کو نیند نہیں آتی, اللہ سوتا نہیں ہے اور اس کو بفٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ سوئے. یہ پہلی چیز آپ نے بتائی. دوسری چیز آپ نے بتائی یخفض القسط ویرفعہ, اللہ lowers the scale and lifts it, یعنی اللہ اسکیل کو بلند کرتا ہے اور پھر نیچے کرتا ہے. تیسری چیز آپ نے بتائی یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. رات کے اعمال دن سے پہلے اس تک بلند کیے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس تک ریز کیے جاتے ہیں. چوتھی چیز آپ نے بتائی وَحِجَابُهُ النُّورُ, his veil is the light. اور پھر 5ویں چیز آپ نے بتائی لَوْ كَشَفَهُ, اگر وہ اپنے ویل کو لفٹ کرے یعنی اگر وہ اپنا حجاب وڈرا کر لے لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. بیوٹیفل سینٹینس ان عربک لینگویج. میرا خیال ہے میں حق ادا نہیں کر سکتی اس کی ٹرانسلیشن کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا مفہوم آتا ہے, کیا آتا ہے اس کا مفہوم؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دے تو جو اس رب کے چہرے کا سپلنڈر ہے, جو اس کی شان ہے, تو جہاں تک اس رب کی نگاہ جائے گی اس کی مخلوق کو ختم کر دے گی. The splendor of his face would consume his creation so far as his sight reaches.
اتنے خوبصورت اور اتنے گہرے الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کو اپنے رب کا جلال، اس کی میجسٹی، اس کی گریٹنس اس ایک جملے میں محسوس ہو جائے گی. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بیوٹیفل حدیث آف صحیح مسلم جس میں ہم انسانوں کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری عقل لمیٹڈ ہے، اور حدیث یہی سکھانے کی کوشش کر رہی ہے. حدیث نے جہاں اللہ کا جلال اور اس کی میجسٹی اور اس کا مقام واضح کیا ہے، وہاں اسی حدیث نے ہم انسانوں کے اندر یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس دنیا میں ہماری عقلیں بہت لمیٹڈ ہیں. ہم اللہ کے اوپر سوال پر سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انسانوں میں عاجزی آنی چاہیے اس حدیث کو پڑھ کے، یا اور اس طرح کی تمام احادیث کو پڑھ کے. انسانوں میں، مجھ میں، کلمہ گو میں شکر آنا چاہیے کہ شکر اللہ تیرا، تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، کتنا کرم کیا ہے، تو نے مجھے بھٹکنے سے بچایا ہے. اس لیے کہ جس کو اللہ کا سہارا مل جائے، مضبوط سہارا، وہ سہارا جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے مضبوطی میں، کتنی بڑی پروٹیکشن ہے میرا مسلمان بن جانا. کہا کہ ان احادیث سے اور اس حدیث سے مجھ میں یہ فیلنگز آئیں، بجائے اس کے کہ ہم میں شکر آئے، اللہ پر توکل اور ریلائنس آئے، اللہ کے دین کی اہمیت آئے، ہم ان الفاظ کے ایسنس سے ملنے والے سبق کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں اللہ کے حجاب کا کیا مطلب ہے، اللہ کا حجاب نور ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ سکیل کو لفٹ کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا، اللہ کو نیند نہیں آتی تو پھر تھکتا نہیں ہے. ہم ایکسیٹرا ایکسیٹرا اس طرح کے سوالات میں لٹرلی الجھ جاتے ہیں، اور ان ڈیٹیلز میں الجھ کے ہم ایسنس مس کر رہے ہیں. اپنی عقلوں کی لمیٹیشن کو سمجھیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے دل میں بہت محبت سے اتارنا ہے. محبت سے اتارنا ہے، پلیز. میں آپ کو بتا رہی ہوں بیکاز آپ کے بچے اس وقت جس میڈیا وار کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس میڈیا وار میں ان کے لیے بہت اٹریکشن ہے. اس میڈیا وار میں ان کو فن کے ساتھ ساتھ، ان کی امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے کانسیپٹس بھی غلط دیے جا رہے ہیں. سو جب آپ ان کو غصے میں اپنی بات بتائیں گی یا دین کی بات بتائیں گی، وہ ریاکشن میں آ کے واپس باؤنس کریں گے. تو محبت کے ساتھ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو آپ نے بھی اپنے ذہن میں بہت گہرائی میں بٹھانا ہے، اور آپ نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر محبت سے انگرینڈ کرنا ہے. کیا؟ اللہ تعالی کو جاننے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، because ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کے لیے انسان بننا اس کی اسپرچل ایگزسٹنس کے ساتھ ہی پاسبل ہے. اور اسپرچل ایگزسٹنس کی ایکچوئل جو پہچان ہے وہ رب کی پہچان سے آتی ہے. اور رب کی پہچان کا جب معاملہ آ جائے تو ایک مسلمان اپنے عقیدے میں، اپنے بیلیف میں اس بات کو جان لے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے جتنا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، جتنی تفصیل بتا دی، ایز اٹ از لے لیجئے. جہاں تفصیل نہیں بتائی وہاں پلیز خاموشی اختیار کریں، اختلافات میں مت جائیں، کھوج میں نہیں پڑیں، اپنی اپنی پسند کی ایکسپلینیشنز نہیں کریں. خود کو بتائیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو حقیقت بتاتی ہیں کہ میری دنیا کی عقل لمیٹڈ ہے. میرے بے مثال رب کو، ہمیشہ رہنے والے رب کو سمجھنے کے لیے میری دنیا کی عقل لمیٹڈ ہے. میں اس کو مکمل طور پر یہاں سمجھ ہی نہیں سکتی ہوں. آپ دیکھیں نا، آخر اہل الجنہ جو ہوں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا،
اللہ ان کو اپنی آواز سنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. جب اللہ اہل الجنہ کو اپنا دیدار کرائے گا تو اسکالرز کہتے ہیں اسی لیے تو وہاں اس کو سمجھنے، اس کو پہچاننے، اس کو کمپریہینڈ کرنے والی سمجھ جنت کی نعمت کے طور پر عطا کی جائے گی. وہاں ہم اسے کمپریہینڈ کر سکیں گے. احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اہل الجنہ جب جنت میں اپنی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو اوپر سے ایک آواز آئے گی اور وہ ان کا رب ہوگا اور وہ ان سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم کو اور کیا چاہیے. And they will get astonished. اب مزید کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا. اور پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا. And the light will cover them upon their houses. اوپر سے لائٹ ان کو کور کر لے گی. تو یہ اہل الجنہ کا جنت کا انعام ہوگا جہاں ہم اللہ کو کمپریہینڈ کر سکیں گے. یہاں دنیا میں جتنا بتا دیا بس سن کر اس کی ہستی کے مقام کو پہچانے، بحث نہیں کریں، کھوج میں نہیں پڑیں، سوال بے وجہ سوال نہیں اٹھائیں. اس کی پہچان قرآن اور حدیث سے کرا دی گئی ہے جو اس دنیا کے لیے کافی ہے. اگر آپ کو سوال کرنا ہے، اگر آپ کو فکر کرنی ہے تو اس کی کریں نا، اپنی عقل کی اسکروٹنی کریں نا، اس کی اسکروٹنی کریں کہ آخر مجھے ایک انسان بنا کر، عقل دے کر، نعمت دے کر، مسلمان بنا کر جو زندگی میں بھیجا گیا ہے، کرے نا سوال مجھ میں اور چڑیا میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی زندگی گزار رہی ہے اور میں بھی زندگی گزار رہی ہوں. وہ بھی صبح کھانا کھانے نکلتی ہے، مجھے بھی کھانے کی فکر ہوتی ہے. وہ بھی بچے پیدا کرتی ہے، ہمارے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، وہ بھی بچوں کو سنبھالتی ہے، ہم بھی اولادوں کو سنبھالتے ہیں. تو پھر مجھے انسان بنا کر کس چیز کا فرق دیا گیا ہے؟ قرآن، بیان، فہم کی طاقت، جسمانی پرفیکشن کیوں دی انسان کو چڑیا کے مقابلے میں اتنی زیادہ؟ سوال کرنا ہے تو اس پر اٹھائے نا. آخر وہ انسان جو اس وقت اس سردی میں فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، وہ زندگی بغیر چھت کے گزار رہا ہے، اور میں لگژوریس سے لگژوریس فرنیچر کے اوپر بہترین سے بہترین انٹیریئر کے ساتھ بیسٹ سے بیسٹ آرکیٹیکٹ کے اندر ایک اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں بیٹھی ہوں. کیا فرق ہے مجھ میں اور اس انسان میں؟ وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں. اٹھائے نا سوال اس کے اوپر. یہ سوال کیوں نہیں اٹھتے ہمارے ذہنوں میں؟ مجھے اتنی اللہ نے دنیا کے اندر رزق کی بہتات دے دی، اور کہاں اتنے بھی لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں. کیوں؟ اٹھائے نا سوال اس کے اوپر. سوال اٹھانا ہے اپنی عقل پر اٹھائیں جو اس کی نافرمانی کرتی ہے، جس نے زندگی اور زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہر نعمت مجھے عطا کی ہے. سوال اٹھانا ہے تو اس پر اٹھائیں کہ ایک طرف قرآن سنتی ہوں، ایک طرف کورسز اٹینڈ کرتی ہوں، اور دوسری طرف ہوم پالیٹکس کرتی ہوں یا انسٹیٹیوٹ پالیٹکس کرتی ہوں. سوال اٹھانا ہے تو اپنے حال حلیے پر اٹھائیں، جو بجائے اس کے کہ اس کا نافرمان اپنے آپ کو بننے سے بچائے، وہ قرآن کے کورسز ایک طرف کرتا ہے اور دوسری طرف اپنی تصویریں بغیر حجاب کے، بغیر اپنی زینت کو چھپائے پورے سوشل میڈیا پر فلانٹ کرتا ہے. سوال اٹھانا ہے تو اس پر اٹھائیے کہ میں اس کی نعمتوں سے اپنے جیسے کمزور انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. سوال اٹھانا ہے تو اپنے اخلاق پر اٹھائیں. سوال اٹھانا ہے تو اپنے غصے کو نہ کنٹرول کرنے پر اٹھائیں. سوال اٹھانا ہے تو ہم انسان اپنی زندگیوں میں جو بے انصافی کرتے ہیں نا، اس پر اٹھائیں. ان کاموں پر سوال اٹھائیں جو ہمیں کرنے کو کہے گئے ہیں اور ہم نہیں کرتے. اللہ نے عقل دی تھی ان چیزوں پر سوال اٹھانے کے لیے. اللہ نے عقل دی تھی ان دنیا کے معاملات پر فکر کرنے کے لیے. ہم نے عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ کا حجاب کیسا ہے، نور کیا ہے، اسکیل کو لفٹ کیسے کرتا ہے، اسکیل کو لو کیسے کرتا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے. اس چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے اللہ نے عقل نہیں دی. ان چیزوں کے لیے میری عقل بنی نہیں ہے.
اللہ کو پہچانے، اس عقل کو اس کی نشانیوں تک لے کر آئیں. اور یاد رکھیں انسان کی عقل کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ رب کے دیے ہوئے معاملات کے سامنے اپنے عقل کی لمیٹیشن کو پہچان جائے. Who can define a فرشتہ؟ کس نے دیکھا فرشتہ اس کی اصلی حالت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان کیا ہم نے سمجھ لیا کہ انہوں نے جبرائیل کو ایسے دیکھا. ہم میں سے کس نے دیکھا؟ مت کہانیاں تراشیں اور مت خود کو دھوکے کا ڈیلوژن کا شکار کریں. اللہ کو پہچاننا ہے اس کے الفاظ میں، اس کی عبادت کرنی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں نکھار پیدا کر سکیں. اور یاد رکھیں ہم جیسے لوگوں کے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی جن کو لگتا ہے کہ شاید اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا کیوں کہہ دیا ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو قریش کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ اچھا تو ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا فَلْيَعْبُدُوا، ان کو یا فَلْيَعْبُدُوا کہنا اس میں سراسر قریش کا فائدہ تھا. اسی حکم کو ہمیں کہنا فَلْيَعْبُدُوا سراسر ہمارا فائدہ ہے. اللہ غنی ہے، اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. میری اولاد کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس کی نماز کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. میں آپ کو بہت سمپل اگزامپل دے رہی ہوں. آئی ایم شیور آپ جا کر اپنے 6 سال کے بچے کو بھی دیں گی نا، اس کو بھی کلک کرے گی، اور آپ اپنے 30 سال کے بیٹے کو بھی دیں گی، اس کو بھی کلک کرے گی. ویری سمپل اگزامپل اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کو میری عبادت کی ضرورت بالکل نہیں ہے. سوچیں چونٹی ہے، چونٹی کو آپ اپنے کاؤنٹر سے، کچن کاؤنٹر سے چینی کا ایک دانہ، ایک گرین خاموشی سے لے جانے دیتی ہیں. آپ کھڑی ہیں کچن میں، وہاں پر کاؤنٹر پر شوگر گرینز گرے ہوئے ہیں، ایک چونٹی آتی ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں چونٹی آ رہی ہے، آپ دیکھتی ہیں چونٹی نے ایک گرین شوگر کا اٹھا لیا. آپ اس کو چونٹی کو شوگر گرین اٹھا کر لے جانے دیتی ہیں. اب چونٹی کہے this is an analogy so we can understand the situation which we are discussing right now. اب چونٹی کہے کہ دیکھا میں نے دانہ ہٹا کر، یہ شوگر گرین ہٹا کر تمہارا کاؤنٹر صاف کر دیا. بہن دیکھا، ہنسی آئے گی نا. آپ ایسی چونٹی میڈم کو کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گے ہاؤ سلی، فول، فولش چونٹی، یہ کہیں گی نا. آپ چاہتی تو ایک جھٹکے سے کاؤنٹر صاف کر لیتی. اگر آپ نے چونٹی کو وہ ایک شوگر گرین لے جانے دیا، فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا یا چونٹی کا؟ چونٹی کا، ایبسلیوٹلی چونٹی کا. مگر چونٹی صاحبہ ہیں کہ آپ پر احسان جتا رہی ہیں. دیکھا میں نے دانہ ہٹا کر چینی کا تمہارا کاؤنٹر صاف کر دیا. یہ مثال ایگزیکٹلی ہم پر فٹ آتی ہے. ہم بھی رب کے ساتھ میرا خیال ہے عبادت کے پہلو کو اتنی ہی بے وقوفی سے لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نماز، عبادت، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، بندگی اڈاپٹ کرنا، مسلم بن کر رہنا، اس کا فائدہ اللہ کو ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کا فائدہ صرف اور صرف مجھے ہو رہا ہے، وہ تو غنی ہے. کسی عقل مند نے کہا ہے کہ پانی اور عبادت ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. پانی محتاج نہیں ہوتا پینے والوں کا، اسی طرح عبادت محتاج نہیں ہوتی ہے بندگی کرنے والوں کی. بس یہ کہ پانی پینے والوں میں اور بندگی کرنے والوں میں پیاس ضروری ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر کریں کہ اس نے انسان بنایا. اللہ کا شکر کریں کہ اس نے مسلمان بنایا. اللہ کا شکر کریں کہ اس نے وہ ماں باپ دیے جنہوں نے ہمیں بچپن سے اللہ کی عبادت کرنا سکھائی. اللہ کا ہم پر کرم ہے. اللہ نے آج بھی اتنی نعمتوں میں رکھا ہے.
تو اب ہمارا تو فرض بنتا ہے نا کہ اس کو تھینک یو بولیں، اور تھینک یو بولنے کا بیسٹ طریقہ جو ہمیں اسلام اڈاپٹ کرنے کا کہتا ہے، اللہ کو تھینک یو کیسے بولو؟ جسٹ ڈو ہز عبادہ. اللہ کو تھینک یو بولنے کا بیسٹ طریقہ اللہ کی عبادت کرو. اس لیے انسان کے لیے یہ جو رب کو تھینک یو بولنے کا قدم ہے، یہ اس کو عبادت کی طرف بڑھاتا ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورت قریش کی آیت نمبر 3 میں قریش کو سکھائی ہے، جب ان سے کہا فَلْيَعْبُدُوا، اتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اب شکریہ کیسے کرو گے تم؟ میں بتاتا ہوں اللہ نے کہا شکریہ کیسے کرو گے. شکریہ کرنے کا طریقہ فَلْيَعْبُدُوا، جہاں قریش کو سکھایا قرآن نے ہمیں بھی سکھا دیا. اس لیے کہ اب تک اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کر کے آپ کو ایک بات تو مجھے امید ہے کہ پکی پتہ چل گئی، کیا؟ کہ قرآن کی ہر آیت میں میرے عمل کا پارٹ ضرور موجود ہوتا ہے. یہ صرف قریش کی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں سے ایک سورت کو سٹڈی نہیں کر رہے، یہاں ہمارے عمل کے لیے بھی سبق ہے. تو آیت 3 کے پہلے ہی لفظ میں ہمارے عمل کا پارٹ موجود ہے. کیا؟ رب کو پہچانو، اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کو پہچانو. جو رب کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ جتنا اس نے بتا دیا اتنا پہچانو. جب اس کو پہچان جاؤ، اس کی نعمتوں کو پہچان جاؤ، تو کیا کرو؟ اس کا شکریہ کرو، اس کو تھینک یو بولو. اور تھینک یو بولنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کرو. فائن. اچھا، اب آج عبادت کی 2 ڈیفینیشنز سیکھ لیں. اگر آپ نے عبادت کی آج 2 ڈیفینیشنز سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا ہولسٹک مفہوم بینگ اے پریکٹسنگ مسلم سمجھ آ جائے گا. اور بس آپ نے یہی مفہوم اپنے بچوں کو بتانا ہے. ہماری اولادیں ہمارا ایسٹ ہیں، ہماری اولادیں ہماری ٹرافیز نہیں ہیں کہ ہم ان کے ریزلٹ کو سوشل میڈیا پر پریزنٹ اور براڈ کاسٹ کرتے رہیں. ہماری اولادیں ہمارا ایک ایسا ایسٹ ہیں جو آج اگر اچھے کاموں کو سیکھ کر کل ہمارے جانے کے بعد بھی وہ اچھے کام کریں گی تو اس کا ریوارڈ قبروں میں ہم تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. صحیح؟ تو 2 ڈیفینیشنز عبادت کی. نمبر 1، لنگوسٹیکلی عبادت کو اسکالرز کہتے ہیں کہ عبادت اصل میں ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس میں 4 ایلیمنٹس ہونا ضروری ہوتے ہیں. 4 ایلیمنٹس. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کس ہستی کی عبادت کرتی ہیں، آپ نے اللہ کو یہ مقام دیا ہے یا آپ نے کسی اور ہستی کو یہ مقام دیا ہے، just attach these 4 components with that ہستی. کیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ جس ہستی کے ساتھ 4 چیزیں ہوں، کیا؟ محبت، اطاعت، خوف، رجا، امید. میں پھر بتاتی ہوں. لو، سبمیشن، ہوپ اینڈ فیئر. لو، سبمیشن، ہوپ اینڈ فیئر. لو، سبمیشن، ہوپ اینڈ فیئر. یعنی جب کسی ہستی کے ساتھ یہ 4 چیزیں اٹیچ ہو جائیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ اس ہستی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسی کی بات مانتے ہیں، آپ اسی کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، آپ اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، آپ اسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. آپ کو خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو. جس کے ساتھ یہ 4 کیفیات اٹیچ ہو جاتے ہیں ٹو دا فلسٹ، آپ اس ہستی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب زندگی میں اگر کسی کو دیکھنا ہے نا کہ میں اللہ کو پیچھے کر کے کسی اور ہستی کو، کہیں شوہر کو، کہیں ماں باپ کو، کہیں اولاد کو وہ مقام دے دیتی ہوں کہ میں ہر بات آنکھیں بند کر کے اس کی مانتی ہوں، میں سب سے زیادہ محبت اس کی کرتی ہوں، مجھے اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، مجھے ساری ایکسپیکٹیشن صرف اس سے ہوتی ہیں. اگر یہ 4 کمپوننٹ ایٹ دا فلسٹ اللہ کے علاوہ کسی بھی رشتے
किसी भी हस्ती, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो गए, तो आप इन 4 अज्जा के साथ उस हस्ती की इबादत कर रहे हैं। जब आपने इन चारों को रब के साथ कनेक्ट कर दिया, इताअत, मोहब्बत, खौफ, रजा, जब आपने इन 4 को अल्लाह के साथ अटैच कर दिया, अब इबादत परफेक्ट होगी, आसान होगी। हाँ, किसी और के साथ अटैच कर दिया तो शिर्क हो जाएगा। इसलिए हर इंसान अपनी मोहब्बतों के बारे में मोहतात रहे। हमारी मोहब्बत का टॉप लेवल, हमारे शुक्र का टॉप लेवल, हमारी इताअत का टॉप लेवल, इसका हकदार सिर्फ मेरा रब है। जब आप ये अप्रोच रखेंगी, आपकी इबादत आपके लिए बोझ नहीं बनेगी। मोहब्बत के जज्बे से करेंगी, स्टेट ऑफ हम्बलनेस से करेंगे। ठीक, तो एक डेफिनेशन इबादत की 4 कंपोनेंट्स के साथ। इसके अलावा ये जो मैं आपको 2 आज डेफिनेशंस बता रही हूँ ना इबादत की, सिर्फ यही इबादत की डेफिनेशंस नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से आपके सामने 2 डेफिनेशंस रखी हैं। तो एक डेफिनेशन विद दीज 4 कंपोनेंट्स। सेकंड डेफिनेशन, स्कॉलर्स कहते हैं कि इबादत हमें अल्लाह के साथ सिर्फ फिजिकल पर्सपेक्टिव थैंक यू बोलने का नहीं देती। इबादत हमें अल्लाह के साथ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देती है। क्या मतलब है? यानी मेरी जिंदगी में कोई भी बिलीफ, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्शन, कोई भी चॉइस ऐसी ना हो जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। मेरी जिंदगी का हर फैसला जब ऐसा हो जाए जिस फैसले से अल्लाह भी खुश हो, अब वो इबादत है। ये है साइकोलॉजिकल होलिस्टिक पर्पस। इसीलिए हम मुसलमान सिर्फ रिचुअलिस्टिक इबादत नहीं करते अल्लाह की, हमारी जिंदगी में हर दुरुस्त फैसला भी हमें इबादत ही की लाइन पर रखता है। जब हम जिंदगी पूरी ऐसी गुजारते हैं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और ये मुसलमानों के अंदर एक्टिव इबादा कॉन्सेप्ट जो है कि हमारे जायनमाज के बाहर भी हम इबादत कर रहे होते हैं, ये एक्टिव इबादा कॉन्सेप्ट बाकी मजाहिब में नहीं है। वी आर डिफरेंट एंड वी हैव टू एक्ट डिफरेंट। हम बाकी मजाहिब के मामलात में ब्लेंड नहीं हो सकते। हम हर एक के मजहब को रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, बट हम अपने मजहब पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपनी मैथडोलॉजीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने तौर तरीकों पर, अपनी सेलिब्रेशंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी मजाहिब में ये एक्टिव इबादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी मजाहिब को आप स्टडी करें, वहां फ्यू रिस्ट्रिक्टेड अमाल तक मजहब महदूद होता है, जबकि इस्लाम हमें क्या बनाता है? चलता फिरता वर्शिपर, आबिद, कॉन्स्टेंटली। क्यों? मेरा कलाम, मेरा उठना बैठना, मेरा मामला निभाना, मेरा दोस्ती करना, मेरा रिश्ते निभाना, मेरा चॉइसेस करना, मेरी ड्रेसिंग, मेरा घर, हर चीज वो होगी जिससे अल्लाह राजी होगा। ये है इबादत का होलिस्टिक पहलू। सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़कर इबादत नहीं करती हूँ। जब दुनिया में तकलीफ आती है और आप सब्र करती हैं, इबादत करती हैं। जब आप आला अखलाक अपनाती हैं, इबादत करती हैं। जब आप आला ज़र्फी पर कायम रहती हैं, सामने वाले की बदतमीजी के बावजूद इबादत करती हैं। जब आप अपने घर और फैमिली में अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, खाना पका रही हैं, घर में हेल्प कर रही हैं, अम्मी की, सास की, बहन की, भाभी की, घर की जिम्मेदारियां आप निभाती हैं, इबादत करती हैं। आप किसी की दिल आजारी नहीं करती, इबादत करती हैं। कैन यू बिलीव दिस? आप किसी भूखे को भूख में खाना खिलाती हैं, इबादत करती हैं। आप ताकत रखने के बावजूद बदला नहीं लेती, इबादत करती हैं। आप बड़ों के सामने अदब का मुजाहिरा करती हैं, इबादत करती हैं।
آپ چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، ان کی غلطیوں پر ان سے سختی کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ تربیت کے ساتھ اور ایڈوائس کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ حق پر ہوتے ہوئے اپنے خونی رشتے کو بچانے کے لیے اپنا رائٹ چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کی تصویر انسان تبھی بنتا ہے جب یہ سب معاملات زندگی کے وہ ان معاملات کی بیسس پر عبادت بناتے ہوئے کرتا ہے۔ اب سوچیں، کیا عبادت صرف جائے نماز کی وتھ پر رہے گی؟ شادی بیاہ کے معاملات میں نہیں آئے گی؟ سیلیبریشنل میتھڈز جتنے بھی ہم اڈاپٹ کریں گے اس میں عبادت کا پہلو نہیں لائیں گے، وہاں رب کے مقام کو مینٹین نہیں کریں گے، وہاں رب کا شکر نہیں کریں گے کہ اس نے نعمت دی کہ ہم اپنی اولاد کی شادی کر رہے ہیں، وہاں رب کی عبادت کے پہلو کو بھول جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اپنے کریم رب کی فزیکل عبادت کو بھی پرفیکٹ کرنا ہے اور ہم نے چلتے پھرتے بندگی کے معاملات میں بھی بہتری لانی ہے۔ قریش کے فائنینشیل میٹرز یعنی جو ان کے دنیاوی معاملات تھے، ان کو رب نے ایسی پلاننگ سے سنبھالا تھا کہ ان کے لیے آسانیاں مہیا کر دی تھیں، ان کے لیے نعمتیں بڑھا دی تھیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو اپنے رب کی عبادت کا وقت مل سکے۔ تو ہمارے لیے بھی بہت ڈیپ لیسنز ہیں، خاص طور پر ہم سب جتنے بھی اس وقت فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یو ہیو دا بلیسنگ آف انٹرنیٹ۔ اٹس اے لگژری، اٹس ناٹ اے نیڈ۔ ہم میں سے وہ سب جن کے کنسرنز اللہ نے بیسٹ وے میں سنبھالے ہوئے ہیں، جن کو ویل آف اسٹیٹ میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہر نعمت والے کو اپنے سے کم نعمت والے پر فوکس رکھنا ہے تاکہ آپ کو اپنی نعمت بہت بڑی لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، we need to pacify this حدیث in our minds۔ ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو، ہم دوسروں کے بڑے گھر دیکھ کر آتے ہیں، ہمیں اپنے کمرے چھوٹے لگتے ہیں، ہم دوسروں کی وارڈروبز اور ان کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے کپڑے بیکار لگتے ہیں۔ This is only ناشکری، only ناشکری۔ اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھیں، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، زندگی میں خوش رہنے کا گولڈن پرنسپل ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، یعنی تم سے دنیاوی لحاظ سے مٹیریلسٹکلی پیچھے ہے۔ ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اس کی طرف نہیں دیکھو جو تم سے فائنینشلی اوپر ہے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو کم نہیں سمجھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نظر سے ذرا ابھی بھی آس پاس دیکھیں، میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں، آپ مجھے پاکستان سے سن رہی ہیں، آپ مجھے کسی بھی دنیا کے دوسرے کانٹیننٹ سے سن رہی ہیں، اس وقت ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ میں مان نہیں سکتی کہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نہ نکلے، الحمدللہ کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو جس نے اتنا کچھ دیا ہے اس کا شکر کرنا، اس کو زندگی میں ہر چوائس پر یاد رکھنا لازمی بنتا ہے بہنوں، لازمی۔ کیا منہ دکھائیں گے روز محشر اس کو؟ ورنہ اگر میں ایک نعمت پر آپ کا فوکس کروں، یہ سیکنڈ ویو آف پینڈیمک میں اس وقت جو زیادہ سیویئر ہے، ہر جگہ جو ایک ہائی انٹینسٹی سے ہٹ کر رہی ہے، اس وقت صرف یہ احساس ہم سب کا جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت صرف یہ احساس کہ رب نے اس بیماری سے بچایا ہوا ہے، الحمدللہ، رب نے اب تک زندگی دی ہوئی ہے، الحمدللہ، اس نعمت پر فوکس آپ کی زبان سے شکر کو ادا کروائے گا۔ اگر نعمتوں کی لمبی لسٹ یاد نہیں آ رہی نا،
تو ایک ہی نعمت کے بارے میں سوچ لیں. ہم تو اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایک نعمت کا مکمل حق نہیں ادا کر سکتے تو نعمتوں کے انبار میں کہاں اس کو بھولا جا سکتا ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے قریش کو ان کی ایک نعمت پر فوکس کرایا، ٹریڈنگ کی نعمت، بزنس ٹرپس کے اندر آسانی کی نعمت، جو اللہ نے ان کو فائدہ دیا تھا، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. کم سے کم ایک نعمت کا سوچیں اور اس رب کی عبادت میں آگے بڑھیں. جو جہاں ہے وہ وہاں سے آگے بڑھے. یہ تو اس وقت کامن نعمت ہے. مت بھولیں کہ پینڈیمک میں بیماری آج بھی کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتی ہے. اللہ ہی بچاتا ہے اور اللہ ہی کی قدر کے طور پر انسان قبول کرتا ہے. تو اب اپنے رب کے حکم کو جو میں سن رہی ہوں، سورۃ قریش آیت 3 قرآن بول رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا. ادھر سے پینڈیمک کا سیکنڈ ویو ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا. میں کیسے غافل رہ سکتی ہوں؟ میں کیسے فرض نمازیں چھوڑ سکتی ہوں؟ میں کیسے صدقہ دیے بغیر رہ سکتی ہوں؟ اوقات کیا ہے میری؟ فقط چند سانسیں، وہ بھی جو رب کی محتاج ہیں. تو جب نعمتیں ملی ہیں تو عبادت کی ایکسپیکٹیشن ہے. اللہ محبت کرتا ہے ہم سے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اسی سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. جب اللہ نعمت دیتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے. باقی انسانوں کے مقابلے میں اگر آپ کو زیادہ نعمت کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے تو دنیا میں اپنا مقصد اور مقام پہچانے، اپنے اسلام کی پوزیشن کو پہچانے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ قریش کے اس مقام پر جہاں قبیلہ قریش کو ان کی نعمتیں گنوائی جا رہی تھیں، وہاں ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا کہ آیت 3 شروع ہوتی فَلْيَشْكُرُوا. تو چاہیے کہ وہ قریش اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس اللہ نے، اس گھر کے رب نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں. مگر اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے فَلْيَشْكُرُوا کی جگہ فَلْيَعْبُدُوا آیت میں مینشن کیا. کیوں؟ تاکہ انسان سیکھے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیسٹ میتھڈ صرف اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی محبت کو مقدم رکھنا ہے، اس کی توحید کو پیور رکھنا ہے، اس کے ساتھ فرما برداری ہر قدم پر اختیار کرنا ہے. اور آج اس چیز کو ہم بہت اچھی طرح گراس کر سکتی ہیں وہ سب بہنیں جو مجھے اس وقت سن رہی ہیں. ریلیجن کے باکس میں مسلم تو بہت سوں کا ہو سکتا ہے. الحمدللہ کہنا شاید یہ بہت سوں کے لیے زبان سے مشکل نہیں ہوگا. تسبیح پڑھتے رہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت سوں کے لیے آج بھی مشکل نہیں ہے. زبان سے ورد کرنا بہت سوں کے لیے آج بھی پاسبل ہے. یہ کہتے رہنا زبان سے اللہ کا شکر اس نے اتنا مقام دیا، اللہ کا شکر اس نے اتنے اچھے معاملات زندگی کے رکھے، عزت دی، اولاد دی. ایسے بہت سے ہیں، مگر زبان سے بڑھ کر عمل سے عبادت میں شکر کو ڈھالنے والے بہت کم ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کم ہیں، قلیل ہیں جو اصل شکر گزاری پر آتے ہیں. کیوں؟ نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا کثیر تعداد کے لیے مشکل ہو گیا. جھوٹ نہ بولنا ناممکن ہو گیا. بہو کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا کتنوں کے لیے ڈائجسٹیبل نہیں رہا. تسبیح کے دانے ہیں کہ گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں. تو اس کو سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تسبیح کے دانے گرانا اور الحمدللہ کی تسبیح کرنا چھوڑ دیں. کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ اتنی باتیں کہہ رہی ہیں تو شاید اب میں اگر یہ نہیں کرتی تو میں تسبیح بھی نہیں پڑھتی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. تھنک آل دا وے اراؤنڈ. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے تسبیح کے دانے بھی الحمدللہ کے گریں اور عملاً ہولسٹیکلی زندگی کے اندر اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ شکر کو، عبادت کو ہر حصے میں پینیٹریٹ کریں. تو ہم نے آج سے نماز کی پابندی کرنی ہے. پلیز میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں، آپ
دل کرے یا نہ کرے، چاہے نماز پڑھنا بوجھ لگے، چاہے ایگزام ہو، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ ہمارا رب کی غلامی کو اڈاپٹ کرنے کا، اس کو تھینک یو بولنے کا پہلا سٹیپ ہے۔ دنیا کے کتنے بھی کام ہوں، دنیا کی کتنی بھی مصروفیت ہو، آپ ایئرپورٹ پر ہوں، آپ شاپنگ مال میں ہوں، آپ گھر پر ہوں، آپ کے گھر میں بہت زیادہ کام ہو، آپ کا ایگزام ہو، آپ آفس میں ہو، فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ کی شکر میں، اللہ کی عبادت میں، دنیا کے فیشن کی وجہ سے، رب کی فرما برداری کا حلیہ کوئی اگنور نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ پینڈیمک ہے، ملک الموت کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتا ہے، بیماری کسی وقت بھی حملہ کر سکتی ہے۔ دنیا کے دھوکے کی وجہ سے مال کمانے میں بندگی سے دور نہیں ہونا، حلال کا دامن نہیں چھوڑنا، دنیا کے دوستوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انڈرمائن نہیں کرنا۔ یاد کرتے ہیں اسد عثمان کا واقعہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ کہاں کس بلبوتے پر ہم گناہ کرنے کی کیپیسٹی میں آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کنفرم تھی، بہترین طریقے سے فرائض نبھاتے تھے، اللہ کے محبوب تھے، پھر بھی رات رات بھر کھڑے رہتے تھے عبادت میں، اور اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ حضرت عائشہ ان سے کہا کرتی تھی کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، اللہ نے آپ کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول؟ وہ کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد نہیں بنوں؟ کیا سکھایا اللہ کے رسول نے ایک جملے سے؟ کہ وہ رات میں جو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے اصل میں اللہ کا شکر کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہم اللہ کے شکر میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اللہ کے شکر میں اپنی زندگی کے اندر اس کے بتائے ہوئے طور طریقے نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے مسلم بنایا، جس رب نے قرآن میں کہا اعملوا آل داود شکرا، imitate the شکر of داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کا شکر ہم سب جانتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، اپنی رات میں آدھی سے زیادہ 1/3 پارٹ آف دا نائٹ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کر سکتے پلیز اپنے فل یعبدو کی تصویر میں اپنے فرض کو تھام لیں۔ آج سے اپنی زندگی میں شکر کا ایلیمنٹ عبادت سے مہکائیں۔ آج کے بعد میری کوئی فرض نماز نہ چھوٹے۔ عبادت کا پہلا قدم تو ہم اٹھا ہی سکتے ہیں نا۔ آپ کا دل اداس ہے، دل بوجھل ہے، دل پریشان ہے، بس آج کا سبق پریکٹیکل آئیں گے۔ اور جہاں تک اولادوں کی بات ہے، جہاں تک آپ میں سے وہ بیویاں جو اپنے نماز نہیں پڑھتے، پلیز میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی ہوں آپ لوگوں کے اوپر، نہ میں فتویٰ لگانے کی پوزیشن میں ہوں، نہ میری وہ جورسڈکشن ہے۔ آپ کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، اولاد کو تو تربیت بھی کرنی ہے اور سمجھانا بھی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ شوہر کے لیے بھی دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ ان کو طلب ہدایت دے دے، دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنی پہچان دے دے، دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنی محبت دے دے۔ اور پھر یاد رکھیں پتھروں میں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں اور راستے بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں نماز کے علاوہ بھی عبادت کرنے والا، بندگی اڈاپٹ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے۔ اللہ جو آپ کے پاس ہمارے پیارے اس بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کے حملے کی وجہ سے انتقال فرما کر آپ کے پاس آ گئے، اللہ ان سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت، اپنی پہچان اور اس دین کی لائلٹی عطا فرمائیے۔ اللہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتے، ہمیں آپ کی طرف سے ہدایات، توفیق اور بہت ساری گائیڈنس چاہیے۔
अल्लाह तमाम माँओं की आँखों को उनकी औलाद की तरफ से ठंडा रखिए। अल्लाह तमाम स्पाउसेस को अपने स्पाउस की तरफ से खुशियाँ और कूलनेस ऑफ द आईज अता फरमाइए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाइए। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अल्लाह की अमान में अल्लाह आप सबको अपनी खास रहमतों और हिफाजत में रखे। जो जो लोग बीमार हैं अल्लाह अपने सेहत के खजानों से, अपने करम के खजानों से उनको सेहत कामिला और शिफाए कामिला अता फरमाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।